चौधरी बासित का लहजा काटदार था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना अगर मैं उसके सामने होता तो वो मुझे शायद कच्चा ही चबा जाने में एक लम्हे की भी देर ना करता। उसकी परेशानी पर मैं बेहद महजूज हो रहा था। मैंने उस वक्त हाजिर दिमागी और अक्लमंदी का मुजाहरा किया था जब चौधरी बासित बबली के साथ था। कुदरत ने चौधरी बासित को बेनकाब करने में मेरी मदद की थी। वैसे भी अखबारात में आए रोज़ चौधरी बासित जैसे सियासतदानों के स्कैंडल्स की खबरें शाया होती रहती थीं। अगरचे चौधरी बासित के स्कैंडल की खबर शाया हो जाएगी या चैनल पर चलेगी तो ये अचंभे की बात नहीं होगी। मेरे मुशाहिदे में था कि हाई सोसाइटी में जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, फनकार हैं या ब्यूरोक्रेट, किसी न किसी का किसी औरत के साथ ताल्लुक़ ज़रूर होता है, और जब उनका स्कैंडल मंजिल आम पर आता है तो उनकी जान पर बन आती है और वो सफाइयाँ देते नहीं थकते। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने अपने मुद्दे पर आते हुए कहा। क्यों? ये तो मिलकर ही बताऊँगा, अभी बताओ। सॉरी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता। मैं तुमसे आमने सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? चौधरी बासित की चौंकती हुई आवाज़ सुनाई दी तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। मेरा ख्याल था कि चौधरी बासित के शातिर दिमाग में मेरा ख्याल ज़रूर आया होगा, इसलिए उसने ये बात की थी। ये बात ज़्यादा अहम नहीं है चौधरी साहब, मैंने कहा। अगर तुम मुझसे मिलने के लिए राज़ी हो तो बताओ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मिलना कहाँ है? चंद लम्हों के बाद चौधरी बासित ने गंभीर लहजे में पूछा। जगह का इंतखाब तुम करो, मैंने कहा। ठीक है, तुम उसी कोठी में आ जाओ। उसका इशारा शहजाद कॉलोनी वाली कोठी की तरफ था। नहीं, उस कोठी में नहीं, किसी और जगह, मैंने कहा। चौधरी बासित से कुछ बैद नहीं था, वो मुझे फांसने के लिए चालाकी का मुजाहरा कर सकता था, लेकिन वो काया आदमी था। फिर तुम ही बता दो कि मैं तुमसे कहाँ मिलूं? चौधरी बासित के लहजे में बेजारियत नुमाया थी। किसी होटल में या? चौधरी बासित ने मेरी बात काट दी। ठीक है, हम गुलिस्तान होटल में मिलते हैं। कब मिलना है? आज ही मिल लेते हैं। ठीक है, मैं गुलिस्तान होटल पहुंच रहा हूं, तुम भी पहुंच जाओ। चौधरी बासित ने हामी भरते हुए कहा। उसके लहजे में बेचैनी और बेकरारी वाजिया महसूस हो रही थी। वैसे भी वो ये बात कल पर नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसे अपनी सियासत, अपनी इज्जत और साख के लाले पड़े हुए थे। मैं आ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लो चौधरी साहब, तुम्हें अकेले आना होगा। अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो याद रखो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। मेरा एक दोस्त एक चैनल में काम करता है, मैंने तुम्हारी वीडियो उसे दे दी है और कहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार चौधरी बासित होगा, और ये वीडियो तुम चैनल पर चलवा देना। ठीक है, मैं अकेला ही आऊँगा, चौधरी बासित ने थके हुए अंदाज में कहा। मैंने आज रात 9 बजे गुलिस्तान होटल मिलने का कहकर कॉल मुनक़ता कर दी। मेरे होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी हुई थी। मुझे यकीन था कि मैं चौधरी बासित के ज़रिए चौधरी साजिद तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा। बात वही थी कि मुझे चौधरी बासित पर यकीन नहीं था, लेकिन लड़कियों की स्मगलिंग करने वाले गैंग तक पहुंचने के लिए मुझे ये रिस्क लेना था। गुलिस्तान होटल हमारे शहर का 5 स्टार होटल था। वहाँ ज़्यादातर गैर मुल्की रिहाइश पजीर होते थे। मैं उस होटल में पहली मर्तबा जा रहा था, इसलिए मैंने अच्छे लिबास का इंतखाब किया। तैयार होने के बाद जब मैंने आईने में अपना तनकीदी जायज़ा लिया तो मैं वाकई किसी हीरो से कम दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे तैयार होने से ऐसा लगता था जैसे मैं किसी फंक्शन में जा रहा हूँ। जब मैं तैयार होकर जाने लगा तो मरीना मेरे कमरे में दाखिल हुई थी। वो मुझे सूटेड बूटेड देख कर हैरान रह गई। भाई, इतने तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? किसी से मिलने जा रहा हूँ। किससे? चौधरी बासित से। ये कौन है? वो हैरान हुई। मैंने उसे चौधरी बासित और उससे मिलने का मकसद बताया तो मुझे उसकी आंखों और चेहरे पर खौफ के साए दिखाई दिए। भाई, अपना ख्याल रखना, वो खौफ भरे लहजे में बोली। मुझे तो खतरे की बू आ रही है। उसकी बात सुनकर मैं हंसा। अरे परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। मैं मानता हूँ कि मैं भीड़ों से भिड़ने वाला हूँ और अकेला भी हूँ, फिर भी मैं अब पीछे हटने वाला नहीं। लड़कियों की स्मगलिंग इंतहाई मकरूह फेल है। ऐसे लोग मुआशरे का नासूर होते हैं, उनको बेनकाब करना ज़रूरी है। मुझे अपनी बहन तक पहुँचने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूँगा। हो सकता है इस तरह दूसरी लड़कियाँ भी महफूज रहें। आपका जज्बा नेक है भाई, वो नम लहजे में बोली, लेकिन ऐसे लोग बेहद ख़तरनाक होते हैं। आपको इंतहाई मोहतात रहना होगा। जानता हूँ, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मैं खुद भी एहतियात बरत रहा हूँ क्योंकि अकेला हूँ। मैंने सोच लिया है कि उन्हें अकल से घात लगाकर शिकस्त दूंगा, इंशाअल्लाह। मैं घर से निकलकर सड़क पर आया।
جیسے ہی میں سڑک پر پہنچا تو مجھے آٹو رکشہ مل گیا۔ آٹو رکشے میں سوار ہونے کے بعد میں نے ڈرائیور کو گلستان ہوٹل چلنے کا کہا تو اس نے رکشہ آگے بڑھا دیا۔ میرے گھر سے گلستان ہوٹل تک کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لہٰذا رکشہ ڈرائیور نے 25 منٹ میں مجھے گلستان ہوٹل کے سامنے اتار دیا۔ میں وقت کا بے حد پابند ہوں، اس لیے میں 9 بجنے سے 5 منٹ پہلے ہی ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، پھر میں ہوٹل میں داخل ہوا اور ہال کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ ہال میں داخل ہونے کے بعد میں اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ درجن بھر غیر ملکی موجود تھے، جن میں عورتیں، مرد، لڑکے اور لڑکیاں شامل تھیں۔ ایک میز کے پیچھے رکھی کرسی پر بیٹھے آدمی پر نظر ٹھہر گئی۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کے قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا۔ چونکہ مجھے اس کا پہلو دکھائی دے رہا تھا، اس لیے میں یہی سمجھا کہ یہی چودھری باسط ہے، لیکن میں اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ اسی اثناء میں ایک باوردی ویٹر میرے پاس آیا اور نرم و شائستہ لہجے میں بولا، سر کیا آپ کی سیٹ ریزرو ہے؟ نہیں، میں نے بھی شائستہ لہجے میں جواب دیا۔ دراصل مجھے کسی نے انوائٹ کیا ہے، لیکن شاید وہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ کس نام سے ان کی ٹیبل ریزرو ہے؟ چودھری باسط کے نام سے، میں نے کہا۔ چودھری باسط؟ اس نے زیر لب نام دہرایا اور پھر مڑ کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر ٹیبل کی دوسری طرف پڑی کرسی پر وہ آدمی بیٹھا تھا جس پر مجھے چودھری باسط ہونے کا گمان تھا۔ ویٹر اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ بولا، سر وہ چودھری باسط صاحب بیٹھے ہیں۔ اسی لمحے اس آدمی نے گردن موڑ کر ہال کے داخلی و خارجی دروازے کی طرف دیکھا تو میں اندر ہی اندر بے اختیار چونک پڑا۔ وہ چودھری باسط تو نہیں تھا، لیکن اس کا ہم شکل ضرور دکھائی دے رہا تھا۔ شاید اس پر چودھری باسط کا گیٹ اپ کیا گیا تھا۔ اگر میں نے چودھری باسط کو قریب سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں اسے ہی چودھری باسط سمجھتا۔ یہ تو میرے لیے اچھا ہو گیا تھا کہ میں اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ یقیناً چودھری باسط نے مجھے پھانسنے کے لیے چال چلی تھی۔ وہ آدمی قدرے بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کبھی گھڑی کی طرف دیکھتا تو کبھی ہال کے داخلی و خارجی دروازے کی طرف۔ آئیے سر، میں آپ کو چودھری باسط صاحب کی ٹیبل تک پہنچا دوں۔ نو تھینکس، میں پہلے واش روم جانا چاہتا ہوں۔ اوکے سر، واش روم کس طرف ہے؟ میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا تو ویٹر نے میری رہنمائی کی۔ مجھے واش روم جانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ ویٹر کسی شک میں مبتلا ہو۔ جب ویٹر واپس چلا گیا تو میں واش روم میں جانے کے بجائے ہوٹل کے خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں خارجی دروازہ عبور کر کے راہداری میں آیا اور سیل فون نکال کر چودھری باسط کو کال کرنے لگا۔ تیسری بیل پر ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کا لہجہ گمبھیر تھا۔ چودھری صاحب، تم ابھی تک ہوٹل نہیں پہنچے؟ میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں تو آدھے گھنٹے سے ہوٹل میں موجود ہوں، چودھری باسط کی چونکتی ہوئی آواز آئی۔ تم ابھی تک نہیں آئے؟ میں بھی ہوٹل میں موجود ہوں۔ کہاں ہو؟ تم بتاؤ، تم کہاں ہو؟ میں نے کہا نا کہ میں ہال میں موجود ہوں۔ نہیں، میں نے سارا ہال دیکھ لیا ہے، تم کہیں موجود نہیں ہو، میں نے کہا۔ میں نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، تم کسی اور کو الو بناؤ چودھری۔ مطلب؟ چودھری باسط ٹھٹکا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی جگہ کسی اور کو اپنے گیٹ اپ میں بھیج کر مجھے الو بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ چودھری، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ دوسری طرف گھمبیر خاموشی طاری رہی۔ پھر چودھری باسط کی آواز مجھے سنائی دی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ مجھے اس کی احمقانہ لہجے پر ہنسی آ گئی۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی، تو میں اسے کیسے نہیں پہچانتا ہوں؟ پھر وہ ملک کی مشہور سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق بھی تھا۔ چودھری صاحب، تم احمق ہو یا جان بوجھ کر بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چودھری باسط بھڑک اٹھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ تم نے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں دیکھا ہوا ہے؟ عقل مند آدمی، غور کرو، میں نے تمہاری ویڈیو بنائی تھی تو ظاہر ہے میں تمہیں پہچانتا بھی ہوں۔ دوسری طرف گہری خاموشی رہی۔ نہ جانے چودھری باسط کیا سوچ رہا تھا، شاید اسے اپنی احمقانہ بات کا ادراک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ تم نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم بہت چالاک، شاطر اور قایا ہو۔ تم سیاست میں ہو کر ایسی احمقانہ حرکت کرو گے؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ میرے لہجے میں طنز تھا۔ چودھری باسط نے میری بات کاٹ دی۔ میری بات سنو۔ میں نے بھی اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ تم ایک دھوکے باز اور مکار انسان ہو۔ تم قابل اعتبار نہیں ہو، اس لیے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ تم آج رات 12 بجے والی نیوز پر اپنی ویڈیو دیکھ لینا، بلکہ صبح کے اخبارات میں بھی اپنے اسکینڈل کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لینا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایسا کروں گا، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور تمہاری یہی سزا ہے، تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ ان کے نمائندگان، ان کا اصلی چہرہ کتنا مکروہ ہے۔
ہاں میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے دھوکہ کیا ہے، چودھری باسط نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ دراصل میں ایک اہم کام میں مصروف تھا، اس لیے میں خود نہیں آ سکا اور میں نے اپنے کارندے کو بھیج دیا۔ میں نہیں مان سکتا، میں نے کہا۔ تم نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی ہے اور یقیناً ہوٹل کے آس پاس بھی تمہارے کارندے خفیہ طور پر موجود ہوں گے۔ ہم کل مل لیتے ہیں، میں خود تم سے ملوں گا۔ چودھری باسط نے میری بات نظر انداز کر دی۔ اب کوئی فائدہ نہیں چودھری صاحب، میں نے کہا۔ پانی سر سے گزر چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل تم خود آنے کے بجائے مجھے اغوا کروا لو۔ نہیں چودھری، میں تمہارے جھانسے میں نہیں آنے والا ہوں۔ میرا انداز قطعی تھا کہ چودھری باسط نے جلدی سے کہا، نہیں، پانی ابھی سر سے نہیں گزرا، میرا یقین کرو، کل میں خود تم سے ملنے آؤں گا۔ سوری، میں یقین نہیں کر سکتا۔ تمہیں یقین کرنا ہوگا۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، میری التجا ہے، چودھری باسط نے کہا۔ اسے اپنی عزت بچانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ سوری، اتنا کہہ کر میں نے کال منقطع کر دی اور سیل فون مکمل آف کر کے اسے پتلون کی جیب میں رکھا اور ٹہلنے کے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ راہداری عبور کر کے میں سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اسی لمحے مجھے شانزے آتی دکھائی دی۔ حسب معمول اس کی سہیلی ماریا اس کے ساتھ تھی۔ شانزے نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، وہ میری طرف آئی۔ ارے علی تم؟ مجھے دیکھ کر وہ بولی۔ ہم اس حد تک بے تکلف ہو چکے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو تم کہہ کر پکارتے تھے۔ میں نے کہا، تم کیسی ہو شانزے؟ شانزے مجھے ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ مجھے سوٹڈ بوٹڈ دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ ہماری ملاقات بھی تقریباً 3 ہفتوں کے بعد ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم یہاں کیسے؟ ایک دوست سے ملنے آیا تھا۔ ملاقات ہو گئی؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ میرے دوست کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، اس لیے وہ نہیں آیا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ گھر جا رہا تھا، میں نے جواب دیا۔ اس دوران ماریا بھی ہمارے قریب آ گئی تھی۔ اس نے بھی مجھے ہیلو کہا تو میں نے بھی ہیلو کہہ کر جواب دیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ ماریا بھی ستائشی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ماریا سے میری یہ دوسری ملاقات تھی۔ پہلی ملاقات ہسپتال میں ہوئی تھی جب میرا چہرہ پٹیوں میں چھپا ہوا تھا۔ ہم ڈنر کرنے آئے ہیں، شانزے بولی۔ اگر تمہارا موڈ ہو تو ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ میں نے پسو پیش سے کام لینا چاہا، لیکن فکر نہ کرو، بل میں پے کروں گی، وہ شرارتی لہجے میں بولی تو میں مسکرا دیا۔ تمہاری دوست کو برا لگ سکتا ہے۔ نہیں، اسے کیوں برا لگے گا، شانزے بولی۔ پھر وہ ماریا کی طرف دیکھنے لگی۔ ماریا، علی کا ہمارے ساتھ ڈنر کرنا تمہیں برا تو نہیں لگے گا نا؟ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ سن لیا، شانزے بولی۔ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ پھر ہم تینوں ہی ہال کی طرف بڑھ گئے۔ جب ہم ہال کے داخلی دروازے کے قریب پہنچے تو میں نے اسی آدمی کو بے چینی سے باہر آتے دیکھا تھا۔ اس نے ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے ایک اچٹتی نظر ہم سب پر ڈالی تھی اور پھر باہر چلا گیا تھا۔ اسے بے چین دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ چودھری باسط نے اسے فون کر کے بتا دیا ہوگا کہ میں نے اس آدمی کو پہچان لیا ہے۔ شانزے نے پہلے سے ہی ٹیبل ریزرو کروائی ہوئی تھی۔ اس نے 2 کرسیوں والی ٹیبل پر پہنچ کر ویٹر سے کہہ کر میرے لیے بھی کرسی لگوا دی تھی۔ شانزے کے آرڈر کرنے کے بعد ہم باتیں کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں وہی ویٹر آ گیا جس نے واش روم تک رہنمائی کی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، سر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ چودھری باسط صاحب آپ کا انتظار کر کے چلے گئے ہیں۔ میری ان سے بات ہو گئی تھی، میں نے بات بنائی۔ تمہارا شکریہ۔ یو ویلکم سر، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا تو میں نے شانزے کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ حیران اور پریشان کیوں ہو گئی تھی۔ میں نے ماریا کی طرف دیکھا تو اس کی حالت بھی شانزے سے کم نہیں تھی۔ یہ چودھری باسط کون ہیں اور تم ان سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ شانزے کے لہجے میں دنیا بھر کی حیرت سموئی ہوئی تھی جو میرے لیے اچنبھے کی بات تھی۔ میرا جاننے والا ہے، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ اسی نے مجھے یہاں بلایا تھا لیکن وہ خود نہیں آیا۔ یہ چودھری باسط وہ تو نہیں جو سیاست میں ہے؟ شانزے نے پوچھا۔ شاید وہ تجسس میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ارے نہیں، میں نے کہا نا کہ میرا جاننے والا ہے۔ اب ضروری تو نہیں کہ چودھری باسط صرف ایک ہی ہو۔ شانزے نے ہنکارا بھرا، اس کے چہرے پر اب سکون کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ جاب کیا کرتے ہیں؟ اچانک ماریا مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں؟ مس شانزے نے آپ کو بتایا نہیں؟ نہیں، میں ایک سرکس میں بطور کیشیئر جاب کرتا ہوں، میں نے جواب دیا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ویٹر نے کھانا سرو کرنا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے کافی پی، شانزے نے بل ادا کر دیا تو ہم ہال سے باہر آ گئے۔ باہر کا موسم بے حد خوشگوار تھا، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کیا تمہارے پاس سواری ہے؟ شانزے نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ میری موٹر بائیک چوری ہو گئی ہے لیکن پولیس ابھی تک
اسے بازیاب نہیں کر سکی، میں نے جواب دیا۔ آؤ پھر ہم تمہیں ڈراپ کرتی جاتی ہیں، اس نے مجھے آفر کی۔ نہیں تم جاؤ، میں آٹو رکشے سے چلا جاؤں گا، میں نے کہا۔ ہم بھی ادھر سے جائیں گے، اب انکار مت کرنا، شانزے نے لاڈ بھرے لہجے اور انداز میں کہا تو میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ البتہ ماریا بدستور خاموش تھی، وہ یا تو کم گو تھی یا میری وجہ سے زیادہ نہیں بولی تھی۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ شانزے دل و جان سے مجھ پر نچھاور ہو چکی تھی اور میں بھی اس کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ مجھے میرے گھر کے باہر ڈراپ کرنے کے بعد شانزے اور ماریا دونوں چلی گئیں تو میں گھر آ گیا۔ میرے پاس لاک کی ایکسٹرا چابی تھی، اس لیے میں نے بیل نہیں بجائی تھی، لیکن جب میں مرینا کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگا تو مرینا کے کمرے کی لائٹ آن تھی، شاید وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی میں نے پتلون کی جیب سے سیل فون نکالا اور اسے آن کر دیا۔ چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ چودھری باسط کی کال آ گئی۔ میں کافی دیر تک فون کی اسکرین دیکھتا رہا، لیکن میں نے کال اٹینڈ نہ کی۔ میں چاہتا تھا کہ چودھری باسط کی آج رات کی نیند حرام ہو جائے، وہ سونے کی کوشش کرے لیکن اسے نیند نہ آئے، اس کی بے چینی اتنی بڑھ جائے کہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون میسر نہ ہو۔ میں نے فون اٹینڈ کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، چودھری باسط کی ہذیانی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میں نے سیل فون تھوڑا سا ہٹا لیا۔ چودھری صاحب، اتنی اونچی آواز، کیا میرے کان کے پردے پھاڑنے ہیں؟ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا فون کیوں بند تھا؟ میں کافی دیر سے تمہیں کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری مرضی کہ میں فون بند رکھوں یا آن، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا۔ دیکھو لڑکے، تم جو کچھ بھی مجھ سے چاہتے ہو میں وہ دینے کو تیار ہوں، لیکن میری عزت کی دھجیاں مت اڑاؤ، چودھری باسط نے کہا۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے چودھری صاحب۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے ویڈیو چینل والوں کو دے دی ہے؟ چودھری باسط کی ڈوبتی ہوئی آواز آئی۔ ہاں۔ اوہو نہیں، چودھری حلق کے بل چیخا۔ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے چودھری، میں نے کہا۔ آئی ایم سوری، اب کچھ نہیں ہو سکتا، گڈ بائے۔ اتنا کہہ کر میں نے کال منقطع کی اور فون کو بیپ پر لگا کر اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ 30 سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ میرے سیل فون کی بیپ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ چودھری باسط کال کر رہا تھا۔ میں مسکرا دیا۔ آج رات تم بے چین ہو کر گزارو، میں تو سو رہا ہوں، میں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا اور سیدھا ہو کر لیٹنے کے بعد کروٹ بدل لی اور آنکھیں موند لی، اور کچھ ہی دیر میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر مرینا میرے کمرے میں آئی تھی اور لائٹ آف کر گئی تھی۔ صبح میں جاگا تو بے حد کسل مندی محسوس کر رہا تھا۔ نہا دھو کر کمرے میں آ کر میں نے سیل فون اٹھا کر دیکھا تو اس پر چودھری باسط کی 46 مس کالز تھیں۔ شاید وہ ساری رات ہی مجھے کال کرتا رہا تھا۔ میں تصور کر سکتا تھا کہ چودھری باسط نے رات کس طرح کانٹوں پر گزاری ہوگی، ایک ایک پل اس پر بھاری گزرا ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ٹی وی کے سامنے سے نہیں ہٹا ہوگا، جب نہ ہی اس نے ٹی وی چینل پر اپنے اسکینڈل کے حوالے سے کوئی نیوز سنی اور نہ صبح کے اخبارات میں خبر پڑی ہوگی تو اس نے سکون کا سانس لیا ہوگا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ابھی تک بے سکون ہوگا۔ مکروہ چہرے رکھنے والے یہ وہ لوگ تھے جن پر تھوکا جائے۔ میں نے بھی قصد کر لیا تھا کہ چودھری باسط کو سکون سے رہنے نہیں دوں گا۔ یہ وہ مہرہ تھا جو مجھے چودھری ساجد تک پہنچا سکتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے چودھری باسط کو کال ملائی تو اس نے فوراً ہی اٹینڈ کر لی۔ رات کیسی گزری چودھری؟ رات کسی چینل پر نہ تو میرے متعلق کوئی نیوز چلی ہے اور نہ ہی صبح کے اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ تمہاری وجہ سے میں ساری رات کانٹوں پر لوٹتا رہا ہوں۔ دیکھو، میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ ویڈیو مجھے دے دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے بیوی بچے مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا انداز لاپرواہ تھا۔ رہی بات ویڈیو کی تو میں نے دوست کو چلانے سے منع کر دیا تھا، ورنہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے چودھری۔ آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتے؟ چودھری باسط جھنجھلایا۔ اگر تم خود ملنے آتے تو میں بتا دیتا، میں نے کہا۔ اب کیا فائدہ بتانے کا؟ ہم آج مل رہے ہیں پھر؟ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ سمجھنے کی کوشش کرو، آج میں خود ہی آؤں گا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی تمہاری چال ہو، میں نے کہا۔ نہیں، میں کوئی چال نہیں چل رہا۔ تم سے کچھ بعید بھی تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں نے ہوٹل میں تمہارے آدمیوں کو دیکھ لیا تھا جو خفیہ رہ کر میری نگرانی کر رہے تھے۔ یہ بات کر کے میں نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر لگنے کے بجائے اندھیرے میں ہی گم ہو گیا تھا۔ چودھری صاف مکر گیا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے اپنے کسی آدمی کو تمہاری نگرانی پر مامور نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ پھر آج رات مل رہے ہیں نا؟ اپنا شیڈول دیکھ کر بتاؤں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی میں بہت مصروف ہوں۔
تمہیں ہر صورت میں ملنا ہوگا۔ چودھری باسط کا لہجہ التجائیہ تھا، گویا اس کے کس بل نکل گئے تھے، اب میں بآسانی اسے استعمال کر سکتا تھا۔ پھر بھی میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، دھمکی دے رہے ہو چودھری؟ نہیں، چودھری باسط یکدم بھیگی بلی بن گیا، میں تم سے التجا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنا شیڈیول دیکھ کر تمہیں بتاتا ہوں، میں نے کہا، میری کال کا انتظار کرو۔ پھر میں نے کال منقطع کر دی اور بے اختیار میرے حلق سے کہا نکل گیا۔ چودھری باسط زندگی میں شاید اتنا بے بس کبھی نہ ہوا تھا جتنا آج میرے ہاتھوں ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر چودھری باسط کو پریشان کرنے کی خاطر سیل فون آف کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس نے ببلی سے بھی پوچھ گچھ کی ہوگی، لیکن اس بیچاری کو تو کچھ معلوم نہیں تھا، بلکہ ہو سکتا ہے جب چودھری باسط نے اسے بتایا ہوگا کہ ان دونوں کی میں نے ویڈیو بنا لی ہے اور چینل اور اخبارات میں دینے والا ہوں، تو اس کی حالت بھی دیدنی ہوگی۔ دن کے 12:30 بج رہے تھے جب میں صحن میں کرسی پر بیٹھا نئی پلاننگ ترتیب دینے میں مصروف تھا کہ اسی اثنا میں امی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ مرینا بھی ان کے ساتھ تھی۔ امی کو دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کی حالت ویسی ہی تھی، ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں جانتا تھا انہیں ابھی بھی روزینہ کی فکر ہو رہی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھ سے پوچھا، علی، روزینہ کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا ہے لیکن یہ بتاتی ہی نہیں۔ انہوں نے مرینا کی طرف اشارہ کیا تو میں نے مرینا کی طرف دیکھا، وہ بیچاری بے بس و لاچار دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر امی کو شانوں سے تھام کر کرسی پر بٹھا دیا، پھر میں نے ان کے سامنے فرش پر بیٹھنے کے بعد کہا، امی، روزینہ کالج گئی ہوئی ہے، تھوڑی دیر تک آ جائے گی۔ آج اس نے دیر نہیں کر دی کالج سے آنے میں؟ امی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں نے اسبات میں سر ہلایا، آج کالج میں فنکشن تھا اس لیے اسے دیر ہو گئی ہے۔ آئے تو صحیح، میں اس کی خبر لیتی ہوں۔ امی نے کہا، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ گھر سے زیادہ دیر باہر مت رہا کرے، لیکن وہ میری بات سنتی ہی نہیں۔ میں نے کہا، امی آپ پریشان نہ ہو، میں اسے لینے جاؤں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، امی بولی، پھر دیر کیوں کر رہے ہو، جاؤ اور اسے لے آؤ۔ میں جا رہا ہوں امی، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تم بھی دیر مت کرنا، امی نے مجھے تنبیہ کی۔ جی ٹھیک ہے امی، میں نے کہا، آئیں میں پہلے آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ آؤں۔ تم جاؤ، میں خود چلی جاؤں گی، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ پھر وہ مرینا کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہی اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ماں کی بے بسی دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنی لاچار اور بے بس ہوں گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ماں کو اس حالت تک پہنچانے میں سب سے اہم کردار شانی کا تھا، میں اسے ہی اسی سب کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ نہ وہ میری بہن کو اغوا کر کے فروخت کرتا اور نہ میری امی کی آج یہ حالت ہوتی۔ شانی کا خیال ذہن میں آتے ہی نفرت کی ایک لہر میرے پورے وجود میں گھوم گئی، میری مٹھیاں بھی خود بخود بھینچ گئی تھیں۔ اگر وہ اس روز چودھری ساجد کے بارے میں بتا دیتا تو آج میں چودھری ساجد تک پہنچ چکا ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد مرینا بھی امی کے کمرے سے باہر نکل آئی تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا کہ امی سو گئی ہیں تو میں مطمئن ہو گیا۔ بھائی چائے پئیں گے؟ مرینا نے پوچھا۔ نہیں، رہنے دو، یہ کہہ کر میں کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، دروازہ بند کر لو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دوست سے ملنے، میں نے جواب دیا، تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، وہ مجھے نصیحت کرنا نہیں بھولی تھی۔ میں اسبات میں سر ہلاتا ہوا گھر سے باہر آ گیا تو مرینا نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر میں ایک طرف بڑھنے لگا۔ میرے پاس دوسرا سیل فون تھا، جس سیل فون میں ویڈیو اور گولڈن نمبر تھا، وہ سیل فون میں نے گھر رکھا ہوا تھا۔ میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ سیل فون ساتھ نہیں رکھا تھا۔ میں نے تو مرینا کو یوں ہی کہہ دیا تھا کہ میں دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں تو آوارہ گردی کی غرض سے باہر آیا تھا۔ دراصل میں کسی اکیلی جگہ پر بیٹھ کر چودھری باسط کو گھیرنے کی پلاننگ کرنا چاہتا تھا۔ تھانے کے چکر لگانے میں انہیں ختم کر دیے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ پولیس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی ہوگی۔ وہ مجھے یہی بتائے گی کہ میری بہن کی تلاش جاری ہے۔ میں آوارہ گردی کرتا ہوا ایک پارک میں آ گیا۔ یہ پارک قدرے وسیع و عریض اور سرسبز و شاداب تھا۔ یہاں شام کو کافی رش ہوتا تھا، لیکن دن کے وقت اکا دکا افراد ہی دکھائی دیتے تھے۔ یہ پارک میرے لیے یادگار تھا کیونکہ میں نے اسی پارک میں بیٹھ کر FA BA اور B.Ed کی تیاری کی تھی۔ گھر میں بیٹھ کر مجھ سے تیاری نہیں ہوتی تھی تو میں کتابیں لے کر پارک میں آ جایا کرتا تھا۔ جب میں FA میں تھا تو میرے پاس سائیکل تھی، مگر جب میں نے BA کر لیا تو میرے والد نے کمیٹی نکلنے پر مجھے موٹر بائیک لے کر دی تھی۔ بائیک لے کر میں ایسے خوش ہوا تھا جیسے مجھے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ میں پارک میں ایک گھنے درخت کے نیچے پڑے ہوئے بینچ پر بیٹھ کر ادھر ادھر کا طائرانہ جائزہ لینے لگا۔ پارک کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ سرسبز، شاداب اور خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ وہاں چند مرد، خواتین اور لڑکیاں موجود تھیں۔ ایک بوڑھی عورت اور ایک لڑکی میرے سامنے سے گزرتے ہوئے پارک کے خارجی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔
انہوں نے عام سے لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے حلیہ اور لباس سے لگتا تھا کہ ان کا تعلق متوسط طبقے سے ہے۔ میں نے صرف نظر کی اور گھاس پر پڑے ہوئے پتے اٹھا کر ان سے کھیلتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی، بچاؤ بچاؤ! میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو میری نظر پارک کے خارجی گیٹ پر ٹھہر گئی۔ گیٹ کے قریب ہی وہی بوڑھی عورت جو میرے سامنے سے گزر گئی تھی، ہاتھ ہلاتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ پارک میں موجود لوگ بھی چونک پڑے تھے۔ میں اٹھا اور تیزی سے گیٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ بوڑھی عورت مسلسل چیخ اور چلا رہی تھی۔ میری طرح اور بھی کئی لوگ اس کی چیخ و پکار سن کر پہنچ گئے تھے۔ میں بھی اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ اکیلی تھی۔ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا اماں جی، آپ کیوں چیخ رہی ہیں؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ وہ میری پوتی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، بوڑھی عورت نے رک رک کر بولتے ہوئے کہا تو مجھ سمیت سب ہی چونک پڑے۔ کون اماں جی؟ اسی نوجوان نے پوچھا تو بوڑھی خاتون نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ ہم سب نے چونک کر اس سمت دیکھا۔ ایک سفید رنگ کی وین دور ہوتی جا رہی تھی۔ قریب ہی ایک لڑکا بائک لیے کھڑا بڑی بی کی باتیں سن رہا تھا کہ میں نے اسے دھکا دے کر گرایا اور بائک کو تیز رفتاری سے ادھر دوڑا دیا۔ بائک پرانی تھی مگر پھر بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میری نظریں سفید وین پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ لڑکی کو اغوا ہونے نہیں دوں گا، اسے بچا کر اس کے گھر تک پہنچا دوں گا، لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ بائک چلتے چلتے آواز کرنے لگی تھی۔ میں نے جھک کر دیکھا تو پچھلا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ یہ ایک ایسی افتاد تھی کہ جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر دور و نزدیک پینچر والا بھی نظر نہیں آیا اور سفید وین دور ہوتی نظر آ رہی تھی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو خود کو کوستا ہوا میں بائک کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ کافی دور جانے کے بعد ایک پنکچر کی دکان نظر آئی۔ پنکچر بنوا کر میں گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچنے کے باوجود میری طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی۔ مرینا نے مجھے چائے بنا دی تھی لیکن میری طبیعت پر چائے کا بھی کچھ اثر نہیں پڑا۔ مرینا نے میری طبیعت کے بوجھل پن کے بارے میں پوچھا تھا لیکن میں نے ٹال دیا تھا۔ میں اسے لڑکی کے اغوا کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلے روز اس لڑکی کے اغوا کی خبر اخبارات کی زیرت بنی تھی۔ خبر کے مطابق اس لڑکی کا نام آسیہ تھا اور وہ بلال آباد کے رہائشی اصغر سیال کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ صبح اپنی دادی کے ساتھ مقامی پارک میں سیر کے لیے گئی تھی۔ سیر کرنے کے بعد وہ اپنی دادی کے ساتھ پارک سے نکل رہی تھی کہ وین میں سوار دو نامعلوم لڑکوں نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ ایک عینی شاہد نے وین کا نمبر بھی نوٹ کر لیا تھا لیکن تحقیق سے پتہ چلا تھا کہ وہ نمبر جعلی تھا۔ اغوا کاروں نے جعلی نمبر پلیٹ لگائی ہوئی تھی۔ اخبار میں آسیہ کی تصویر بھی شائع ہوئی تھی۔ لڑکی خوبصورت اور تیکھے نئے نقوش کی مالک تھی۔ اس کی عمر 19-20 سال کے لگ بھگ تھی۔ آسیہ کے باپ اور دادی کے بیانات بھی شائع ہوئے تھے۔ اس کے باپ کے بیان کے مطابق اس کا ذاتی جنرل سٹور ہے اور ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی رات گئے اغوا کاروں نے ان سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ پولیس نامعلوم لڑکوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی تھی۔ آخری اطلاعات تک ابھی تک لڑکی اور اغوا کاروں کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ نیوز تمام ٹی وی چینلز پر بھی چلی تھی۔ میں نے محلے کے ہیئر ڈریسر کی شاپ پر بیٹھ کر اخبار میں یہ نیوز پڑھی تھی۔ ہیئر ڈریسر کا نام شاداب تھا اور وہ بے حد باتونی تھا۔ وہ ادھیڑ عمر تھا اور اس نے اپنی شاپ میں سلطان راہی کی تصاویر لگائی ہوئی تھیں کیونکہ اسے سلطان راہی بے حد پسند تھا۔ وہ سلطان راہی کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا۔ وہ بتاتا تھا کہ اس نے لاہور میں کئی اداکاروں کے ساتھ کام کیا ہے۔ میں جب بھی اس کے پاس بال کٹوانے جاتا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی قصہ ضرور سناتا تھا۔ میں اس کے پاس صرف سر کے بال کٹوانے جاتا تھا، البتہ شیو میں گھر میں خود کرتا تھا۔ آج بھی میں بال کٹوانے آیا ہوا تھا۔ جب میری باری آئی تو شاداب نے مجھے بلا لیا۔ یار علی، ایک بات کہوں؟ شاداب نے میرے بالوں میں پانی کی پھوار پھینکتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو، میں نے جواب دیا۔ تم ڈراموں میں کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ اس نے پانی کی پھوار والی بوتل ایک سائڈ پر رکھی اور کنگھی سے میرے بال سیٹ کرنے لگا، پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تم ماشاءاللہ ہینڈسم، خوبصورت اور پرکشش نوجوان ہو۔ میرا مشورہ ہے کہ تم فلموں اور ڈراموں میں کام کرو۔ ڈرامہ اور فلم انڈسٹری میں بہت پیسہ ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک اداکار کے ساتھ کام کیا تھا۔ وہ بتاتا تھا کہ جو کمائی اداکاری کرنے میں ہے وہ کسی اور کام میں نہیں ہے، پھر شہرت اور عزت بھی بہت ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تعریف کرنے کا شکریہ، لیکن مجھے اداکاری کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ میری بات سن کر اس کے ہاتھ رک گئے اور وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارے یار، شوق نہیں ہے تو شوق پیدا کر لو۔ اس نے کہا، آج کل کے نوجوان تو ڈراموں اور فلموں کی طرف جا رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ تمہیں شوق نہیں ہے۔
میں نے سر اسبات میں ہلایا، لیکن مجھے اداکاری کرنی نہیں آتی۔ یہ بھی کوئی مشکل کام ہے؟ شاداب بولا۔ آج کل جتنے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈرامہ انڈسٹری کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیا انہیں اداکاری سیکھنے کا کوئی کورس کیا ہوتا ہے؟ نہیں، پرانے اداکاروں کی اداکاری دیکھ دیکھ کر ان کے انداز میں ڈائیلاگ مارتے ہیں اور آڈیشن پاس کر لیتے ہیں۔ تم بھی سینئرز کی اداکاری غور سے دیکھو اور اسی کی طرح اداکاری کرو۔ آڈیشن میں پاس کروانا میرا کام ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہارے مشورے پر سوچوں گا۔ ضرور سوچنا، فائدے میں رہو گے۔ شاداب خوش ہوتے ہوئے بولا۔ میرے کئی اداکاروں، ڈائریکٹروں اور پروڈیوسروں سے رابطے ہیں۔ میں کسی سے سفارش کر کے تمہیں ڈرامے میں ہیرو کا رول دلوا دوں گا۔ تم راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاؤ گے۔ میں سچ کہتا ہوں۔ شاداب کی زبان نہیں رک رہی تھی اور مجھے اس کی کوفت بھری باتوں سے بیزاریت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل اور نان سٹاپ بولے جا رہا تھا۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ میں نے کئی اداکاروں اور اداکاراؤں کو کام دلوایا ہے۔ اب وہ خوب مزے میں ہیں۔ تمہارا ایک ڈرامہ بھی ہٹ ہو گیا نا، تو پھر تمہارے گھر کے سامنے پروڈیوسروں اور ڈائریکٹروں کی لائن لگی ہوگی اور ہر کوئی تمہیں اپنے ڈرامے میں کاسٹ کرنا چاہے گا۔ اچھا، میں نے کہا نا کہ میں سوچوں گا۔ میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ تم جلدی سے میرے بال کاٹو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کینچی اٹھاتے ہوئے بولا۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، ضرور سوچنا۔ پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، ساتھ ہی اس کی گردان بھی جاری تھی۔ مجھے اس کی باتوں سے اکتاہٹ تو ہو رہی تھی، لیکن میں خود پر جبر کیے بیٹھا رہا۔ مجھے ڈراموں اور فلموں سے کوئی شغف نہیں تھا اور نہ ہی میں شوق سے دیکھتا تھا۔ البتہ جب کبھی دوستوں میں بیٹھا ہوتا اور وہ کیبل پر مووی دیکھ رہے ہوتے تو دیکھ لیتا تھا، ورنہ میں نے کبھی باقاعدہ گھر بیٹھ کر مووی نہیں دیکھی تھی۔